अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज फिर से हम आ गए हैं उसी पार्ट को कंटिन्यू करते हुए। और इसको हम पढ़ रहे थे जिसका नाम है ये अफसाना था, और इसका एक पार्ट हम पढ़ चुके हैं और इस अफसाने का दूसरा पार्ट अब शुरू करेंगे, ठीक है। और इसको लिखा है कृष्ण चंद साहब ने, ठीक है ना। पूरे चांद की रात इसका नाम है। तो शुरू करते हैं। अब तेरा यहाँ क्या काम, इसलिए मैं ये सोचकर उनसे मिलने बगैर इसी तरह वापस चला गया और फिर अपनी पहली बहार से कभी नहीं मिला। और अब मैं 48 बरस के बाद लौट के आया हूँ। मेरे बेटे मेरे साथ हैं, मेरी बीवी मर चुकी है, लेकिन मेरे बेटों की बीवियाँ और उनके बच्चे मेरे साथ हैं। और हम लोग सैर करते करते समल झील के किनारे आ निकले हैं, और अप्रैल का महीना है। सह पहर से शाम हो गई है और मैं देर तक पुल के किनारे खड़ा बादाम के पेड़ों की कतारें देखता जाता हूँ, और खनक हवा में सफ़ेद शगुफों के गुच्छे लहराते जाते हैं, और पगडंडी की खाक पर से किसी जाने पहचाने कदमों की आवाज़ सुनाई नहीं देती। एक हसीन दोशीज़ा लड़की हाथों में एक छोटी सी पोटली दबाए पुल पर से भागती हुई गुजर जाती है, और मेरा दिल धक से रह जाता है। दो पार तिनकों से परे बस्ती में कोई बीवी अपने खाविंद को आवाज़ दे रही है। वो उसे खाने पर बुला रही है। कहीं से एक दरवाज़ा बंद होने की सदा आती है, और एक रोता हुआ बच्चा यकायक चुप हो जाता है। छतों से धुआं निकल रहा है, और परिंदे शोर मचाते हुए एकदम दरख्तों की घनी शाखों में अपने पर फड़फड़ाते हैं, और फिर एकदम चुप हो जाते हैं। ज़रूर कोई मांझी गा रहा है, और उसकी आवाज़ गूंजती गूंजती उफ़क़ के उस पार गुम होती जा रही है। मैं पुल को पार करके आगे बढ़ता हूँ। मेरे बेटे और उनकी बीवियाँ और बच्चे मेरे पीछे आ रहे हैं, अलग अलग टोलियों में बटे हुए हैं। यहाँ पर बादाम के पेड़ों की कतार ख़त्म हो गई, तल्ला भी ख़त्म हो गया। झील का किनारा है, ये खूबानी का दरख्त है, लेकिन कितना बड़ा हो गया है। मगर कश्ती, ये कश्ती है, मगर क्या ये वही कश्ती है? सामने वो घर है, मेरी पहली बहार का घर, मेरी पूरे चांद की रात की मोहब्बत। घर में रोशनी है, बच्चों की सदाएं हैं। कोई भारी आवाज़ में गाने लगता है, कोई बुढ़िया उसे चीख कर चुप कर देती है। मैं सोचता हूँ आधी सदी हो गई, आधी सदी, सदी बोलते हैं 100 साल को, आधी सदी हो गई मैंने इस घर को नहीं देखा। देख लेने में हर्ज ही क्या है। मैं घर के अंदर चला जाता हूँ। बड़े अच्छे प्यारे बच्चे हैं। एक जवान औरत अपने खाविंद के लिए रकाबी में खाना रख रही है। मुझे देखकर ठिठक जाती है। दो बच्चे लड़ रहे थे, मुझे देखकर हैरत से चुप हो जाते हैं। बुढ़िया जो अभी गुस्से में डांट रही थी, थम के पास आके खड़ी हो जाती है, कहती है, कौन हो तुम? मैंने कहा, ये मेरा घर है। वो बोली, तुम्हारे बाप का है? मैंने कहा, मेरे बाप का नहीं है, मेरा है। कोई 48 बरस हुए मैंने इसे ख़रीदा था। बस इस वक्त तो यूं ही मैं इसे देखने के लिए चला आया। आप लोगों को निकालने के लिए नहीं आया हूँ। ये घर तो बस समझिए अब आप ही का है। मैं तो यूं ही, मैं ये कहकर लौटने लगा। बुढ़िया की उंगलियां सख्ती से थम पर जम गईं। उसने सांस जोर से अंदर को खींची, बोली, तो तुम हो? अब इतने बरस के बाद कोई कैसे पहचाने? वो थम से लगी देर तक खामोश खड़ी रही। मैंने नीचे आंगन में चुपचाप खड़ा उसकी तरफ तकता रहा। फिर वो आप ही आप हंस दी।
بولی آؤ میں تمہیں اپنے گھر کے لوگوں سے ملاؤں۔ دیکھو یہ میرا بڑا بیٹا ہے، یہ اس سے چھوٹا ہے، یہ بڑے بیٹے کی بیوی ہے، یہ میرا بڑا پوتا ہے، سلام کرو بیٹا، یہ پوتی، یہ میرا خاوند ہے۔ ششن اسے جگاؤ نہیں، پرسوں سے اسے بخار آ رہا ہے، سونے دو اسے۔ وہ بولی تمہاری کیا خاطر کروں؟ میں نے دیوار پر کھونٹی سے ٹنگے ہوئے مکئی کے بھٹوں کو دیکھا، سینکے ہوئے بھٹے، سنہرے موتیوں کے سے شفاف دانے۔ ہم دونوں مسکرا دیے۔ وہ بولی میرے تو بہت سے دانت جھڑ چکے ہیں، جو ہیں بھی وہ کام نہیں کرتے۔ میں نے کہا یہی حال میرا بھی ہے، بھٹا نہ کھا سکوں گا۔ مجھے گھر کے اندر گھستے دیکھ کر میرے گھر کے افراد بھی اندر چلے آئے تھے۔ اب خوب گہما گہمی تھی، بچے ایک دوسرے سے بہت جلد گھل مل گئے۔ ہم دونوں آہستہ آہستہ باہر چلے آئے، آہستہ آہستہ جھیل کے کنارے چلے گئے۔ وہ بولی میں نے 6 برس تمہارا انتظار کیا، تم اس روز کیوں نہیں آئے؟ میں نے کہا میں آیا تھا، مگر تمہیں کسی دوسرے نوجوان کے ساتھ دیکھ کر واپس چلا گیا تھا۔ کیا کہتے ہو؟ وہ بولی ہاں، تم اس کے ساتھ کھانا کھا رہی تھیں، ایک ہی رکابی میں، اور وہ تمہارے منہ میں اور تم اس کے منہ میں لقمے ڈال رہی تھیں۔ وہ ایک دم چپ ہو گئی، پھر زور زور سے ہنسنے لگی۔ کیا ہوا؟ میں نے حیران ہو کر پوچھا۔ وہ بولی ارے وہ تو میرا سگا بھائی تھا۔ وہ پھر زور زور سے ہنسنے لگی۔ وہ مجھ سے ملنے کے لیے آیا تھا، اسی روز تم بھی آنے والے تھے۔ وہ واپس جا رہا تھا، میں نے اسے روک لیا کہ تم سے مل کے جائے، تم پھر آئے ہی نہیں۔ وہ ایک دم سنجیدہ ہو گئی۔ 6 برس میں نے تمہارا انتظار کیا، تمہارے جانے کے بعد مجھے خدا نے بیٹا دیا، تمہارا بیٹا، مگر 1 سال بعد وہ بھی مر گیا۔ 4 سال اور میں نے تمہاری راہ دیکھی، مگر تم نہیں آئے۔ پھر میں نے شادی کر لی، 2 بچے باہر نکل آئے۔ کھیلتے کھیلتے ایک بچہ دوسری بچی کو مکئی کا بھٹا کھلا رہا تھا۔ اس نے کہا وہ میرا پوتا ہے، میں نے کہا وہ میری پوتی ہے۔ وہ دونوں بھاگتے بھاگتے جھیل کے کنارے کنارے دور تک چلے گئے۔ زندگی کے 2 خوبصورت مرقع، ہم دیر تک انہیں دیکھتے رہے۔ تو مرقع کا مطلب ہوتا ہے تصویروں کی جو کتاب ہوتی ہے، جسے ہم البم بھی بولتے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے مرقع یا مرقع، یہاں پلورل کی طرح مانا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ میرے قریب آ گئی، بولی آج تم آئے ہو تو مجھے اچھا لگ رہا ہے، میں نے اب اپنی زندگی بنا لی ہے، اس کی ساری خوشیاں اور غم دیکھے ہیں، میرا ہرا بھرا گھر ہے، اور آج تم بھی آئے ہو، مجھے ذرا بھی برا نہیں لگ رہا ہے۔ میں نے کہا یہی حال میرا ہے، سوچتا تھا زندگی بھر تم سے نہیں ملوں گا، اسی لیے اتنے برس ادھر کبھی نہیں آیا، اب آیا ہوں تو رتی بھر بھی برا نہیں لگ رہا۔ ہم دونوں چپ ہو گئے، بچے کھیلتے کھیلتے ہمارے پاس واپس آ گئے۔ اس نے میری پوتی کو اٹھا لیا، میں نے اس کے پوتے کو، اس نے میری پوتی کو چوما، میں نے اس کے پوتے کو، اور ہم دونوں خوشی سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ پتلیوں کا مطلب تو دیکھیے آنکھ میں جو کالا والا حصہ ہوتا ہے اسے ہم بولتے ہیں، اور پتلیوں کا استعمال جو ہے کئی جگہ بھی کیا جاتا ہے، جیسے کہ آنکھ کی پتلی کا تل ہوتا ہے ایک تو، اور دوسرا یہ ہے دوستوں کے پیارا، نہایت محبوب، لخت جگر یا بیٹے کو بھی پتلی بولتے ہیں، ٹھیک ہے، پتلی ہے نا۔ اس کی پتلیوں میں چاند چمک رہا تھا، اور وہ چاند حیرت سے مسرت سے کہہ رہا تھا انسان مر جاتے ہیں لیکن زندگی نہیں مرتی، بہار ختم ہو جاتی ہے لیکن پھر دوسری بہار آ جاتی ہے، چھوٹی چھوٹی محبتیں بھی ختم ہو جاتی ہیں لیکن زندگی کی بڑی عظیم سچی محبت ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ تم دونوں پچھلی بہار میں نہ تھے، یہ بہار تم نے دیکھی، اس سے اگلی بہار میں تم نہ ہوگے، لیکن زندگی بھی ہوگی اور محبت بھی ہوگی اور خوبصورتی اور رعنائی اور معصومیت بھی۔
بچے ہماری گود سے اتر پڑے کیونکہ وہ الگ سے کھیلنا چاہتے تھے۔ وہ بھاگتے ہوئے خوبانی کے درخت کے قریب چلے گئے جہاں کشتی بندھی تھی۔ میں نے پوچھا یہ وہی درخت ہے؟ اس نے مسکرا کر کہا نہیں، یہ دوسرا درخت ہے۔ تو اس طرح سے دوستوں یہ افسانہ ختم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس افسانے کے رائٹر کا نام یہ دے سکتے ہیں، مصنف کا نام کرشن چند ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو ورڈ آیا ہے رانائی، رانائی کا مطلب ہوتا ہے بانک پن، ہے نا، یا خوبصورتی کہہ سکتے ہیں اسے میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب میں اس کا میننگ میں یوز کیا جاتا ہے، ٹھیک۔ حسن، خوبصورتی، اور بھی بہت سے ہیں، دلچسپی بھی ہوتی ہے، سجیلا پن بھی ہوتا ہے، نازکی، نزاکت وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ سو گائس، یہ تھی کلاس 10th کی یو پی بورڈ اردو کی بک کا یہ ایک چیپٹر تھا، اور جس کا پہلا حصہ ہم پڑھ چکے تھے اور اس میں بتا چکے تھے کیا کہانی ہے۔ تو اس میں بتانے والی بات کچھ نہیں ہے، آپ جب پوری ویڈیو دیکھتے ہیں تو آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ ایک شخص کشمیر جاتا ہے اور وہاں رہتا ہے، وہاں کسی سے اس کا دل لگتا ہے، دل لگنے کے بعد اس کی کچھ باتیں ہوتی ہیں اور کچھ معاملات ہوتے ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ اس کو ایک غلط فہمی، جب وہ لوٹ کے وہاں جاتا ہے تو اسے ایسی غلط فہمی جس کی وجہ سے اس کو آج بھی پچھتاوا ہوتا ہے، لیکن افسوس جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے نا۔ تو اس طریقے سے کہانی اپنا کچھ یوں خاتمہ لیتی ہے اور وہ دوبارہ ملتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ایک دوسرے کو پھر سے جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور غلط فہمی بھی دور ہو جاتی ہے۔ خیر، تو یہ خنقی ایک ورڈ ہے جس کا مطلب ہے ٹھنڈک، لطافت یعنی نرمی، یا وہ کیفیت جو نہ بہت تیز ہو اور نہ گٹھل۔ لطافت یعنی ایک دم سے نارمل کہہ سکتے ہیں، نرمی۔ تنگ، تنگ کا مطلب یہاں بولا گیا ہے پہاڑ کی چوٹی یا اونچائی۔ دوب یعنی ہلکے رنگ کی گھاس، گھاس کو ہی بولتے ہیں۔ گوت مطلب ہوتا ہے دوستوں خاندان۔ بے لوث یعنی بے غرض، یعنی بنا لالچ کے۔ زمستان میں نے بتایا تھا جاڑا، جاڑے کی فصل جو ہوتی ہے۔ شکارہ ایک قسم کی کشتی جو صرف کشمیر میں استعمال ہوتی ہے، یعنی ہاؤس بوٹ۔ رقصاں یعنی ناچتا ہوا، لرزاں یعنی کانپتا ہوا۔ سنگلاخے یعنی پتھریلی۔ گوڑی کرنا یعنی کھرپی سے پودوں کے آس پاس کی مٹی کو نیچے اوپر کرنا، گوڑنا، ٹھیک ہے۔ نلائی یعنی کھیت میں سے گھاس کوڑا صاف کرنا، یعنی کوڑے جو ایکسٹرا گھاس آ جاتی ہے نا فصل کے علاوہ، اسے ہم الگ کرتے ہیں، نکالتے ہیں کاٹ کاٹ کے یا اکھاڑ اکھاڑ کے، اسے بولتے ہیں نلائی، نلائی، ٹھیک ہے۔ افق یعنی جہاں آسمان اور زمین ملتے دکھائی دیتے ہیں۔ قرمزی یعنی لال، لمس یعنی چھونا، جرد آلود یعنی زرد آلود، مطلب زرد کا مطلب ہوتا ہے لال۔ ایک قسم کا پہاڑی پھل، اسے عام طور پر خوبانی کی ایک قسم کہتے ہیں۔ سمفنی، سمفنی ایک انگلش ورڈ ہے، مختلف سازوں کے ذریعے ترتیب دی ہوئی موسیقی، یعنی بہت سارے الگ الگ جو وہ ہوتے ہیں نوٹس ہوتے ہیں، میوزیکل نوٹس، ہے نا، تو اس کو جب ترتیب دیتے ہیں تو اسی سے ایک بنتا ہے میوزک، اور اس کا نام ہے سمفنی، ٹھیک ہے نا۔ مات کرنا یعنی شکست دینا، ہرا دینا۔ سبیخ یعنی گورا۔ کھلیان یعنی اناج، اناج کا ڈھیر، کھیت میں اناج کا ڈھیر لگانے کی جگہ کھلیان، اریاں یعنی ننگا، نیگڈ۔ تو دوستوں، غور کرنے کی بات جو امپورٹنٹ ہے ہمارے اور آپ کے لیے، اس میں دیکھتے ہیں کہ اس افسانے میں کس طرح سے کیا طرز تحریر ہے نا، اور کچھ جو مصنف ہے اس کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ تو دیکھیے، اس افسانے کی بنیاد یعنی بیس جو ہے ایک اتفاق، یعنی ایک ایکسیڈنٹل کیس ہے، ایکسیڈنٹل قصہ ہے، اتفاق اور ایک غلط فہمی پر ہے۔ افسانہ بیان کرنے والا ایک بوڑھا شخص ہے جس کشمیری لڑکی سے وہ محبت کرتا ہے، اس کو وہ اتفاقاً ایک مرد کے ساتھ ایک ہی رکابی میں کھانا کھاتے، رکابی یعنی پلیٹ میں، دیکھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ لڑکی نے کسی اور سے محبت کر لی ہے۔ وہ اسے چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ تقریباً آدھی صدی کے بعد دونوں پھر ملتے ہیں۔ آدھی صدی یعنی 50 سال، ایک صدی یعنی 100 سال ملتے ہیں، تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ مرد تو اس لڑکی کا بھائی تھا۔ ایسے افسانے جن کی بنیاد اتفاق اور غلط فہمی پر ہو زیادہ پر اثر نہیں ہوتے، یعنی زیادہ افیکٹ نہیں کرتے، زیادہ اثر نہیں رکھتے، ہے نا، پربھاؤ زیادہ نہیں چھوڑتے۔ اس کا مطلب یہی ہے، کیونکہ پڑھنے والے کو خیال رہتا ہے کہ ایسا اتفاق اور ایسی غلط فہمی ہمیشہ نہیں واقع ہوتی، یعنی ایسا ہمیشہ نہیں ہوتا ہے، یہ فلموں میں اور قصوں کہانیوں میں ہی ہو سکتا ہے، اسے یہ لگتا ہے، تو زیادہ کنیکٹ نہیں کر پاتا آدمی، ہے نا۔ افسانے کی خوبی یہ ہے کہ اس میں جو واقعات
پیش آئیں ان کے بارے میں محسوس ہو کہ جو ہوا ہے اس کے علاوہ کچھ اور ہونا ممکن ہی نہیں تھا۔ تو یہ اس کی خوبصورتی ہے کہ انہوں نے اس طریقے سے لکھا ہی ہے، ظاہر ہے، ٹھیک ہے، دیکھ سکتے ہیں، خوبی ہے، ٹھیک ہے نا۔ کرشن چندر کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ قدرتی مناظر کا بہت دلکش بیان کرتے ہیں۔ قدرتی مناظر یعنی نیچر کی جو سینری ہے نا، اور اس کے لیے نئے نئے لفظ ڈھونڈتے ہیں۔ ان کی زبان آسان ہوتی ہے، یعنی وہ بھاری بھرکم لفظ نہیں لکھتے، لیکن ان کے یہاں نئے لفظوں کی کثرت ہے، یعنی بہت زیادہ الفاظ نئے استعمال کرتے ہیں وہ۔ کثرت یعنی کوئی چیز زیادہ ہونا۔ مندرجہ ذیل لفظوں پر غور کیجیے۔ اب انہوں نے کچھ لفظ بتائیں، جیسے یہ عام طور پر استعمال نہیں ہوتے ہیں، لیکن کرشن چندر نے انہیں بڑی کامیابی سے برتا ہے، یعنی ان کو یوز کیا ہے۔ جیسے کہ تنگ یعنی پہاڑ کی چوٹی کو، یہ ورڈ انہوں نے یوز کیا۔ گف یعنی گھنے ریشوں والا یا نرم موٹا کپڑا، اون وغیرہ، ٹھیک ہے۔ یہ وہی لفظ ہے جو کشمیری میں گبھا ہے، جو ایک طرح کا موٹا اونی کپڑا ہوتا ہے۔ سنگلاخی محراب یعنی ایسی محراب جو دیکھنے ہی سے پتھریلی معلوم ہوتی ہے۔ نتنے برفیلے لمس سے سن گئے، گہرے سیاہ بالوں کا پریشان گھنا جنگل۔ اس طریقے سے انہوں نے کچھ فقرے اور کچھ سینٹنسز اور کچھ نئے لفظ استعمال کیے ہیں، ٹھیک ہے۔ کرشن چندر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ نثر میں شاعری کرتے ہیں، یعنی وہ جو لکھتے ہیں وہ ایسا لگتا ہے کہ وہ شاعری کر رہے ہیں، کیونکہ ان کی زبان تشبیہوں یعنی مثال وغیرہ، استعاروں اور خوبصورت لفظوں سے بھری ہوتی ہے۔ افسانے کے آخر میں خوبانی کا دوسرا درخت اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ زندگی اور محبت دونوں میں ایک تسلسل ہے، یعنی ایک کنٹینیوٹی ہے، ایک روانی ہے نا، جو چل رہی ہے، چلتی چلی جا رہی ہے۔ ایک چیز جاتی ہے تو دوسری چیز اس کی جگہ لے لیتی ہے۔ تو بس یہی تھی کہانی آج کی، اور امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو۔ امید ہے گائز یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو، اور اگر پسند آئی تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور ان سبھی تک پہنچائیے ہماری ویڈیوز کو جن کے بارے میں آپ کو لگتا ہے کہ ان کو یہ ویڈیوز دیکھنی چاہیے۔ چلیے پھر ملتے ہیں آپ سے، ہماری ہوگی نیکسٹ کسی ویڈیو کے ساتھ ملاقات۔ تب تک خوش رہیں، آباد رہیں، بائے بائے، ٹیک کیئر۔